अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अदाए रमज़ान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट दुआ खान और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उमैर। जैसा कि आप सब जानते हैं और कल भी आपसे इस बारे में डिस्कस हुआ था कि हम आज जो बात करेंगे या आने वाले 2-3 दिनों में हम जितनी भी गुफ्तगू करेंगे हम वो बात करेंगे जनाब अमीर हज़रत अली अलैहिस्सलाम पर, क्योंकि जैसे कि आप सब पूरी उम्मत मुसलमा जानती है कि आज जो 19 रमज़ान है, 19 रमज़ान की जो शब है बेसिकली इमाम अली अलैहिस्सलाम पे जो ज़रब इमाम को लगी थी ये उसकी मुनासबत से है। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम जितने भी गुफ्तगू करें, हम जितनी भी बात करें, हम जो हमारे साथ उलमा कराम मौजूद हैं जो हम जिस पे डिस्कशन करेंगे वो हम उनसे जानेंगे कि आखिर सबसे पहले मैं ये चाहूँगी कि आप, मैं और हम सब और मेरे साथ जितने भी लोग मौजूद हैं, हम सब तमाम लोग अहले बैत के दुश्मनों पर और ख़ास कर इब्ने मुलजिम पर जो लानत हमें करनी चाहिए जो कि उतरी है और वो इसका हकदार है। तमाम अहले बैत के दुश्मन इस लानत के हकदार हैं, उन सब पे बेशुमार लानत है। और देखा जाए तो मौला अली अलैहिस्सलाम का काबे में आना और मस्जिद से जाना, ये जो रुतबा है, ये जो मुकाम है, ये हम इस्लाम की अगर हिस्ट्री उठा के देख लें किसी को भी हासिल नहीं है, क्योंकि हज़रत अली अलैहिस्सलाम वो हस्ती हैं जो कि काबे में आए हैं, जिनका नज़ूल ही काबे में हुआ है। और काबा बेशक हम सब जानते हैं कि हमारे लिए वो मेन मरकज़ है, हमारी इबादत गाहों का मरकज़ है वो, और हमारा इस्लाम जो है हमारे काबे का, हम लोग उसके ताबे हैं और उसकी जो भी शान है ये हम सब जानते हैं, तो उसी से फजीलत है। और हम आज बल्कि अल्लामा साहब से इस पर बात भी करेंगे कि मौला अलैहिस्सलाम जो है वो काबे की जो दरवाज़ा है ना, उस दरवाज़े में भी जो है उनकी वालदा जो थी वहाँ से भी नहीं गई हैं। वो जो एक दीवार में जो शगुफ पड़ा था, वो जो एक दीवार शक हुई थी, वो आज भी वैसी अपनी असल हालत में मौजूद है। तो हम उस बारे में अल्लामा साहब से जानेंगे, लेकिन मैं चाहूँगी कि मैं आप सबको पहले तारुफ़ करवा दूँ। हमारे साथ जितने भी हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान आज मौजूद हैं, हमारे साथ जो डिस्कस करने वाले आज लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। उसके बाद हम मौला अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर बात करेंगे। फुस्तु बिल रब्बिल काबा, या अली ने ये अल्फाज क्यों कहे थे कि अली कामयाब हो गया। अगर हम अपनी आम ज़िंदगी की बात करें तो अगर किसी और ऐसे इंसान पर या किसी पर ऐसी कोई मुश्किल आए कि वो अपनी तकलीफ़ में है और उसका खून बह रहा है या कुछ भी है, ये जानता है कि मेरी मौत मेरे करीब, और बेशक वो जानते थे मौत उनके हुक्म के ताबे थी, उनको ये नहीं था कि जी ना ऐसे हम कभी इस तरह की बात भी कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि अगर हम ये समझे कि जी मौत की उनके लिए सडन आ जाए, ये हो ही नहीं सकता। मौत उन लोगों के हुक्म के ताबे होती थी, उनकी इजाज़त से मौत का आना जाना ये सब उनकी इजाज़त से होता था। खैर, इस पे जो बड़ी डिटेल गुफ्तगू है वो मेरा ख्याल है कि अल्लामा साहब हमें इस पर बेहतरीन तरीके से बताएंगे। तो हमारे साथ हमेशा की तरह बहुत ही मौज़ी शख्सियत, फाउंडर ऑफ लॉजिशियन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, मेंबर ऑफ इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन, कम्युनिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, रिसर्च स्कॉलर, मोटिवेशनल स्पीकर जनाब अल्लामा इमरान अब्बास मुज़हरी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उन्हीं के साथ इस्लामिक टीचर हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, बहुत अच्छा उनका बेहतरीन अंदाज़ है, जनाब सुहेल ज़फ़र साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। और हमेशा की तरह सबकी जानी-मानी शख्सियत हैं, बहुत प्यारा पढ़ते हैं, जनाब आकिब इम्तियाज़ नक्शबंदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी जो डॉक्टर उमैर हम अगर बात करें मौला अली की आज की जो ज़रबत की जो शब है, इस पर अगर हम बात करें या फुस्तु बिल रब्बिल काबा के ऊपर बात करें, तो मैं चाहूँगी इस टॉपिक को आप थोड़ा डिटेल से डिस्कस करें, फिर हम अल्लामा साहब की तरफ चलते हैं और मज़ीद जितने भी क्वेश्चन हैं हम उनसे करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, जो आज का टॉपिक है फस्तु रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम, अली कामयाब हो गया। ये सिर्फ अली नहीं थे, ये हर शुजात के पैकर थे, ये हर मैदान में फातिहीन करार पाए। ये अली आम अली नहीं थे, ये एक इल्म का दरवाज़ा थे, ये एक समंदर से इल्म का, जिनसे जो निकालना जाओ, जो सवाल पूछना था उसका जवाब मिल जाता था। ये वो अली थे कि जिनको मस्जिद में शहीद किया गया, क्योंकि मैदान में इनका मुकाबला करने वाला कोई नहीं था। हम ये सब जानेंगे कि आखिर ये कामयाबी क्या थी, उन्होंने क्यों अल्फाज निकाले कि अपने, अगर हम आम बंदे को देखें उसको, मतलब वो शहादत के मुकाम पे थे, अगर आम हम कहें कि वो मरने के करीब है बंदा, तो वो कभी ये बात नहीं करेगा। इस बात के लिए बहुत ज़्यादा हौसला चाहिए कि रब्बे काबा की कसम, अली कामयाब हो गया। वो आखिर वो क्या शुजात थी, वो कामयाबी क्या थी कि जिसके बदले में आज तक कोई बंदा आ ही नहीं सका और ना कभी आएगा।
یہ میرا ایمان ہے. تو اس کے اکارڈنگلی آج ہم علامہ صاحب سے سوال پوچھیں گے اور جانیں گے اس بہت، کیونکہ یہ ایک خالی چھوٹا ٹاپک نہیں ہے، یہ بہت وسیع ٹاپک ہے. اس ٹاپک پہ ہم اگلے 2-3 دن بات کریں گے، لیکن آج شروعات کرتے ہیں، چلتے ہیں علامہ صاحب کی جانب. جی علامہ صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ فضت ورب الکعبہ کیا تھا یہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمیر صاحب میں بہت شکر گزار ہوں، بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے سوال کیا، اور جس طرح آپ نے بات کی، میرا یہ جی چاہ رہا تھا کہ میں آپ لوگوں کی بات بیٹھ کے سنتا رہوں، کیونکہ جناب امیر کے بارے میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ علم ہو تو آپ بات کر سکتے ہیں. یہاں بات کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کی محبت اور مودت ضروری ہے، اور خود جناب امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تم ہماری محبت میں بولو اور پھر تم دیکھو کہ ہم تمہاری زبانوں پہ کلمے بن کے کیسے جاری ہوتے ہیں. تو یہاں مطلب سنتے ہوئے اچھا لگتا ہے. گلی میں مانگنے والا فقیر جو ہے وہ بھی اگر جناب امیر کی بات کرتا ہے تو جی چاہتا ہے کہ بندہ اسے کھڑا کر لے اور اس سے وہ سنتا رہے. یہ تقاضۂ محبت بھی، اور یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت اور مودت کی چاشنی ہے. جو آپ نے سوال کیا بڑا اہم سوال ہے کہ جناب امیر المومنین نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، فزت برب الکعبہ. یہ 2 لفظوں کے ساتھ جو ہے وہ ہسٹری کی بکس میں موجود ہے، فزت ورب الکعبہ، فزت برب الکعبہ. یہ واو یا جو بے ہے یہ لغت عرب میں قسم کے لیے استعمال ہوتی ہے. جیسے اقسم برب الکعبہ، اسی طرح بے رب الکعبہ ورب الکعبہ. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اگر یہ جملہ ایسے ہی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے. لیکن اس کی ایک ہسٹری ہے مہر بھائی، اس کی ایک ہسٹری ہے. اگر آپ صحیح بخاری کا مطالعہ کریں اور سیرت ابن ہشام کا مطالعہ کریں تو کعبہ، ظل کعبہ میں یعنی کعبہ کی دیوار کے ساتھ ایک مسند بچھائی جاتی تھی، جس مسند پر بزرگان آل ہاشم بیٹھا کرتے تھے. ان میں جناب عبد المطلب، ان کے لیے مسند لگتی تھی بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ، اور کسی کو یہ اجازت نہیں تھی اور اجازت کے علاوہ بھی کسی کی جرت نہیں تھی، یوں ہی لفظ ہے، کہ اس مسند پہ بیٹھ سکے سوائے جناب عبد المطلب کے. جناب عبد المطلب کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا. وہ بیٹھتے تھے اور وہاں بیٹھ کے فیصلے کیا کرتے تھے. عرب کے لوگ، عرب کے قبائل جو تھے، جو 360 قبائل جن کے حول کعبہ میں بت تھے اور ان کی آگے عبادت کرتے تھے، ان کے ہاں بھی اگر کوئی جھگڑا ہو جاتا تھا، کسی قسم کی کوئی لڑائی ہو جاتی تو فیصلہ کرنے کے لیے جناب عبد المطلب وہاں پہ بیٹھتے تھے. اچھا، ان کے بعد اسی جگہ پر جناب ابو طالب بیٹھا کرتے تھے، وہ فیصلے وہ کیا کرتے تھے. اسلام میں جو 50 قسموں کا قانون ہے یہ جناب ابو طالب کا جاری کرتا ہے، یعنی قتل کے سلسلے میں. اچھا، جناب عبد المطلب، ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ جناب عبد المطلب جب بھی وہاں پہ بیٹھ کے بات کرتے تھے اور انہیں قسم کھانی پڑتی تھی تو وہ یہ کہتے تھے اقسم برب الکعبہ. اس کی ریزن کیا تھی کہ جو قبائل آتے تھے وہ جب قسم کھاتے تھے وہ کہتے تھے اقسم باللات و اقسم بالمنات و اقسم بالعزا. میں لات کی قسم کھاتا ہوں، میں منات کی قسم کھاتا ہوں، میں عزا کی قسم کھاتا ہوں. اس کے بدلے میں جناب عبد المطلب یہ کہا کرتے تھے اقسم برب الکعبہ، میں کعبہ کے رب کی قسم کھاتا ہوں. یعنی یہ قسم وہاں سے چلی تھی، وہاں سے. یہ یوں سمجھ لیجئے کہ خاندان رسالت کا ایک خاص انداز تھا قسم اٹھانے کا، اور یہ اٹھائی اس وقت جاتی تھی کہ جب مشرکین بتوں کی بات کر رہے ہوتے تھے. جناب عبد المطلب یہ قسم اٹھاتے تھے، اس کے بعد جناب ابو طالب علیہ السلام یہ قسم اٹھاتے تھے. اسی مسند پہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بیٹھے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہی لفظوں کے ساتھ یہ قسم کھاتے تھے اقسم برب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم. اور یہی قسم ہے جو جناب امیر المومنین نے کھائی ہے، چونکہ یہ تینوں بزرگ، یہ تینوں ہستیاں اللہ کے گھر کے پاس بیٹھ کے یہ قسم کھاتے تھے. علی بھی آج اللہ کے گھر میں موجود ہے، بے شک. اور علی ابن ابی طالب اپنی ذات کو خالصتاً، یہ قیامت تک امیر المومنین نے ایک ہدایت کا مینار نور قائم کیا ہے
کہ میں علی خالصتاً اس پروردگار کی عبادت کرتا سبحان ہوں، اللہ۔ میں خالصتاً اس پروردگار کا سجدہ کرتا سبحان ہوں۔ اللہ۔ ہم جتنے لوگ ہیں ہم سجدہ تو خدا کا کرتے ہیں، لیکن ہمارے سجدوں میں ریاکاری ہے، ہمارے سجدوں میں ملاوٹ ہے۔ ہم کچھ خدا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، کچھ دکھاوے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، کچھ ٹائم پاس کے لیے کر رہے کچھ ہوتے ہم ہیں، اپنے لیے کر رہے ہوتے ہیں، کچھ ہم نماز بھی اپنے لیے پڑھتے ہیں۔ اپنے لیے، اپنے دل کو کہ ٹھیک ہے میں نے پڑھ لیا، اوکے ہو گیا۔ تو یہ 3600 چیزیں ہیں جن کے لیے، لیکن خالصتاً اگر سجدہ، خالصتاً اگر پروردگار کا معبود کا سجدہ کہیں ملے گا تو وہ آپ کو یہاں ملے گا جہاں علی علیہ السلام حالت سجدہ میں کہہ رہے ہیں فزت برب سبحان اللہ، سبحان کعبہ کے اللہ۔ رب کی قسم۔ ہاں، اس کا ترجمہ کرتے ہوئے دیکھیے، جب کسی بھی لفظ کا ترجمہ ہوتا ہے عمیر بھائی، تو جو متکلم ہوتا ہے، جسے وہ لفظ بولا ہوتا ہے یا جس کے متعلق وہ لفظ بولا جاتا ہے، اس کی شخصیت کو مد نظر رکھ کے اسے ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے۔ جی جی، یعنی ایک لفظ مکر ہے، وہ میرے بارے میں بولا جائے گا تو اس کا مطلب ہوگا ڈیسیو کرنا، اس کا مطلب ہوگا چیٹ کرنا، دھوکہ دینا۔ وہی لفظ قرآن میں اللہ کے بارے میں بھی استعمال ہوا ہے، مکرو مکر اللہ، تم بھی مکر کرو، اللہ بھی مکر کر رہا ہے۔ تو مکر اللہ کر رہا ہے، تو یہ یہاں ترجمہ مکر نہیں ہوگا، یہاں مطلب یہ ہوگا کہ تم مکر کرو، اللہ تمہارے مکر کا بہترین جواب دینے والا ہے۔ تو جیسے شخصیتیں بدلتی ہیں، لفظ وہی رہتے ہیں، معانی کی دنیا بدل جاتی ہے۔ یہی فزتو اگر میں اپنے بارے میں کہوں گا تو اس کا مطلب ہو گیا کہ میں کامیاب ہو گیا، لیکن یہاں وہ شخصیت یہ بات کر رہی ہے جس کی زندگی میں ناکامی کا تصور بھی نہیں ہے۔ بے شک۔ تو جب ان کی زندگی میں ناکامی کا تصور بھی نہیں ہے تو یہاں فزدو کے معنی قطعاً یہ نہیں ہوں گے کہ آج میں کامیاب ہو گیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کعبہ کے رب کی قسم علی کامیاب ہے، علی جب سے ہے کامیاب ہے، علی زندگی کے ہر مرحلے میں کامیاب ہے۔ اور یہ میں آگے چل کے بیان کروں گا کہ فزتو کا ترجمہ بھی صرف کامیابی نہیں ہوتا، کامیابی کے لیے اور عربی میں لفظ ہے۔ فزتو ایک خاص لفظ ہے، اس کو اگر آپ بعد میں اگر آپ کوشچن کریں گے تو میں اس کو ڈیفائن کروں گا کہ فزتو خاص طور پہ ورڈ کیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہوگا۔ اب عاقب سے ہم ریکویسٹ کریں گے کوئی منقبت، کوئی بھی کلام جو آپ ہمیں آج سنانا چاہیں تو ضرور۔ ہم سے میں اسٹارٹ کروں۔ بسم اللہ۔ باہر
در کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا میں بندۂ عاصی ہوں ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا میرے مولا میں بندۂ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا میں بندۂ عاصی ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب بہت خوب۔ سہیل صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کامیابی کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو کامیابی ہم سمجھتے ہیں نا کہ جس طرح ہمارا رزلٹ اچھا آ گیا تو ہم کامیاب ہو گئے، بیسک جو میننگ ہے کامیابی کا وہ کیا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہمیں اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں اس بندے کی صفات بیان کرنے کے لیے آج ایک جگہ پہ اکٹھا کیا کہ روحانیت میں آج بھی آقا کریم تک جس بھی شخص نے پہنچنا ہو وہ مولا علی سے ہو کر جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، کیا اچھا، میں تاریخ کا طالب علم نہیں ہوں، میں عالم بھی نہیں ہوں، میں تو ادب کا طالب علم۔ میں چاہتا ہوں اور یہ خواہش ہے کہ ہم سب جب بھی ان ہستیوں کا ذکر کریں اتنے ادب سے، اتنے احترام سے اور اتنی احتیاط سے کریں۔ ہمیں نہیں پتہ، ہم تو 1500 سال بعد گزرے ہیں اور اس زمانے میں ہیں جس کو فتنے والا دور کہا جاتا ہے۔ اس وقت میں بیٹھ کے اگر میں جج بنوں کہ نہیں یہ کیسے ہو گیا وہ کیسے ہو گیا تو نہیں، سوائے اپنی آخرت خراب کرنے کے اور اپنے آپ کو بے ادب شمار کرنے کے مجھے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، اچھا جو انہوں نے دیکھا میں تو وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی میری وہ چیزیں، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اچھا اب جو ان کے قریب کے زمانوں نے اس لفظ کی وضاحت کی میرے تک وہ پہنچا، جی جی، اچھا میں وہ بیان کروں گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کامیابی کے باقاعدہ معنی نکالنے سے پہلے صرف ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اگلا بندہ کیا ہے۔ مثلا ایک چور کی کامیابی کیا ہوتا ہے؟ میرے اور آپ کی گھر کی تباہی۔ جی جی، ایک جیب کترے کی کامیابی میرے اور آپ کے جیب کا صفایا ہے۔ اسی طرح جب کوئی شخص اس لیول کا ہو، اس درجے کا ہو، اور وہ مخاطب کس سے ہو رہا ہے؟ وہ مجھ سے نہیں ہو رہا، وہ آپ سے نہیں ہو رہا، وہ ذات، وہ ہستی، وہ اتنی بڑی ہستی جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ان تک پہنچنے کے لیے آج بھی ہمیں کئی دروازوں سے ہو کے جانا پڑتا ہے، اور جب پھر ہم ان تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر روحانیت میں ویری نیکسٹ ڈور جو ہے وہ آقا کریم کا ہوتا ہے۔ اچھا تو ان کی کامیابی کے معنی سچ یہ ہے کہ وہی جانتے ہیں۔ ایک میرے جیسا بندہ جو ادب کا طالب علم ہے وہ یہ نکال سکتا ہے، چونکہ ان کی ساری زندگی ہی رب تعالیٰ کے حکم کے اور اس کی رضا کے لیے گزری، ان کے تو بچوں کی بھی گزری، ان کے بچوں کی گزری۔ میں اکثر اپنے بچوں سے، اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ ابھی تک تاریخ ایک جملہ نہیں نکال سکی کربلا کے واقعے سے جس میں اہل بیت کے کسی شخص نے، کسی متبرک ہستی نے شکوہ کیا اور رب سے، ایک جملہ بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو لہٰذا ان کی کامیابی اصل تو وہی جانتے سبحان ہیں۔ اللہ۔ میں بیسیکلی پوچھنا چاہ رہا ہوں نارمل زندگی میں جی، جو ہم لوگ سمجھتے ہیں وہ کامیابی کیا ہے؟ جی تو میں نے عرض کیا نا کہ اب چور کی کامیابی میرے گھر کا، آپ کے گھر کا صفایا ہے،
یعنی یہ پرسنالٹی دیکھ کے آپ جی، ڈیفائن تو کریں گے یہ کامیابی ہے کیا؟ ایک کامیابی کا لفظ سب پہ ایک جیسا نہیں نافذ ہو سکتا. جی جی. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگلا بندہ کیسا ہے. ایک بیٹسمین کی کامیابی اس کی سینچری ہے, ایک بولر کی کامیابی اس کی اچھی وکٹیں ہیں, بالکل. ایک سیاستدان کی کامیابی کرسی ہے. جی جی جی. تو ہم تو کامیابی کو تو کئی حصوں میں ڈویژن کیا جا سکتا ہے, ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے. تو ہمیں جب خاص طور پر ان کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا ہے تو پھر بڑی احتیاط کے ساتھ. صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ اگر واقعی ان کی جو کامیابی ان کو ہم ڈیفائن کر ہی نہیں سکتے. جیسے علامہ صاحب پہلے کہہ رہے تھے کہ وہ بالکل صحیح بات ہے کہ مولا نے یہ نہیں کہا کہ میں آج کامیاب ہوں, وہ تو واقعی شروع سے کامیاب تھے. اور اگر علامہ صاحب میں آپ سے اس پہ یہ پوچھنا چاہوں گی کہ قرآن میں کامیاب لوگوں کی کیا نشانی ہے. اور قرآن میں بے شک اللہ جگہ جگہ مولا علیہ السلام کی شان بھی بیان کر رہا ہے, ولایت بھی بیان کرتا ہے. بہت سے ایسے مقامات اللہ نے شاید مولا علی کی بھی بہت سی کامیابیاں وہاں پہ بیان کی ہے, جیسے رکوع میں زکوٰۃ دینا بھی, یہ مولا علی کی صفت کے علاوہ کسی کو بھی نہیں یہ حاصل ہی نہیں ہو سکتا, یہ جو ایک مرتبہ ہے. تو آپ قرآن کے حوالے سے ہمیں کیا اس پہ بیان کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, پہلے میں ایک بات عرض کر دوں کہ جیسے محترم فرما رہے تھے کہ کامیابی پرسن ٹو پرسن اس کا مفہوم ویری کرتا ہے. آپ کی کامیابی اور ہے, میری کامیابی. لیکن ایک جسے قرآن کامیابی کہتا ہے, جسے پروردگار کامیابی کہتا ہے, وہ ایک الٹیمیٹ سکسیس ہے. الٹیمیٹ سکسیس کا مطلب یہ ہے کہ ایک لمیٹڈ پیریڈ آف ٹائم کے لیے مجھے کامیابی مل سکتی ہے. جی جی. ایک چیز ہے کہ ہمیشگی, ایسی کامیابی جس میں ہمیشگی پائی جاتی ہو. میں جس بھی فیلڈ میں کامیاب ہو جاؤں اس کی لمیٹیشنز ہیں. جی جی. جیسے محترم فرما رہے تھے کہ ایک چور کی کامیابی, ایک ڈکیت کی کامیابی, ایک جیب کاٹنے والے کی کامیابی, ایک اچھے انسان کی کامیابی, ایک ٹیچر کی کامیابی, یہ جتنی بھی کامیابیاں ہیں یہ لمیٹڈ ہیں. جی جی. یہ خاص وقت کے لیے ہیں. یا ایک اچھے نیک انسان کی کامیابی, آپ کے کاروبار کی کامیابی, یہ لمیٹڈ ہے. دین, قرآن, پروردگار کامیابی اسے کہتا ہے جو الٹیمیٹ سکسیس ہے. بے شک. انلمیٹڈ. الٹیمیٹ, ایک ایسی سکسیس, ایک ایسی ترقی جسے کبھی پھر زوال نہیں ہے. واہ واہ, سبحان اللہ. آج ہو سکتا ہے آپ کو کاروبار میں فائدہ ہو جائے, لیکن یو نیور نو کہ اگلے دن کیا ہونے والا ہے. جی جی. آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ کے کام میں ایک محنت کر رہے ہیں, وہاں کامیابی ہو جائے, لیکن آپ کو نہیں پتا کہ کل کیا ہونے والا ہے. کامیابی دین اور قرآن اسے کہتا ہے جس کے بعد پتہ ہے کہ کیا ہونے والا ہے. بے شک. کیا وہ کامیابی ہے خالدین فیہا, وہ مقامات جنت, وہ درجات جنت جس میں ہمیشگی ہے, جس میں کبھی بھی زوال نہیں ہے, کبھی خدشہ نہیں ہے کہ مجھ سے یہ نعمات چھن جائیں گی. جہاں نعمات چھننے کا اندیشہ ختم ہو جائے, وہ الٹیمیٹ سکسیس ہے جسے پروردگار قرآن میں کامیابی کہتا ہے. لیکن جو آپ کا سوال ہے کہ قرآن میں کامیاب جو لوگ ہیں ان کی نشانیاں, پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ کامیاب جو ہے وہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جو ہماری زبانوں پہ عام سنا جاتا ہے. تو لفظ جو ہوتے ہیں وہ اپنے زیادہ استعمال کی وجہ سے اپنے مفاہیم اور معانی کی دنیا سے دور ہو جاتے ہیں اور اس سے ہٹ جاتے ہیں. قرآن نے 3 لفظ استعمال کیے. قرآن نے پہلا لفظ استعمال کیا نجات, جی. دوسرا استعمال کیا فلاح, اور تیسرا استعمال کیا فوز. جی. اب یہ جو جناب امیر المومنین علیہ السلام کا سجدے میں جملہ ہے, اس میں نہ انہوں نے نجات کا ذکر کیا ہے, نہ فلاح کا ذکر کیا ہے. انہوں نے کہا ہے فوزتو, انہوں نے فوز کا ذکر کیا ہے. اور یہاں میں دعا یہ ایک بات بتا دوں کہ جو فوز ہے اس کا مطلب ہوتا ہے فائز ہونا. سبحان اللہ. فوز کا مطلب محض کامیابی نہیں ہوتا, فوز کا مطلب ہوتا ہے کسی عہدے پہ فائز ہونا. ایک ہوتی ہے نجات, نجات کا مطلب ہوتا ہے, ہوتی وہ بھی کامیابی ہے, لیکن نجات کا مطلب ہوتا ہے چھٹکارا پانا. بالکل. جی. جس طرح ظلم سے نجات. اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کل جو ہمارا نجات کا وہ جب ہم نے اپنی نجات پانی ہے, یعنی کس سے نجات, مکتی جسے کہتے ہیں, مکتی, جسے ہندوؤں کی لینگویج میں کہتے ہیں مکتی. یعنی نجات پانے کا مطلب یہ ہے کہ ظلم سے نجات, برائی سے نجات, گناہوں سے نجات. نجات جو وہ کامیابی ہے جو کسی بری چیز سے آپ بچتے ہیں, اس بچنے کا نام نجات ہے. یہ ایک لفظ قرآن نے استعمال کیا. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ, ہم نے نوح اور اس کے ساتھیوں کو کشتی میں نجات دی. کس سے؟ ظالموں سے. تو ظلم سے نجات دی. قرآن نے ذکر بھی کیا کہ ظلم سے نجات. دوسری ہے فلاح. فلاح جو ہے اسے بھی کامیابی کہتے ہیں, لیکن فلاح کے جو لٹرل میننگز ہیں وہ بڑے باریک اور بڑے پرلطف ہیں. عربی میں جب آپ بیج زمین میں بوتے ہیں اور کومپل پھوٹتی ہے, اسے عربی میں فل ہن کہتے ہیں. اس کومپل کے پھوٹنے کو, اس پروسیس کو فل ہن کہتے ہیں. اور کسان کو فلاح ہن کہتے ہیں.
عربی میں فلاح کا مطلب ہے ایسی کامیابی کہ جب ایک کسان نے زمین تیار کی، ہل چلایا، زمین زرخیز کی، بیج بویا، پانی دیا، محنت کی، اب کونپل پھوٹی، اب اس کے اوپر پھل لگ گیا ہے۔ جب کھیتیاں ثمر بار ہوتی ہیں تو اسے عربی میں فلاح کہا جاتا ہے، جی اور پھر یہ اعلان کیا جاتا ہے حی علی الفلاح۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اگر آپ حیات طیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کب کہا گیا حی علی الفلاح، بے شک، اور یہ کب کہا گیا حی علی خیر العمل۔ ایک کسان کے لیے جو بہترین موقع جب وہ خوش ہوتا ہے اور وہ گنگنا کے رقص کرتا ہے اور بڑے لطف کے ساتھ ایک عمل کر رہا تو وہ موقع ہوتا ہے جب اس کا پھل تیار ہو جاتا ہے، جی جی، جب اس کی کھیتی ثمر بار ہوتی ہے۔ جب کھیتیاں ثمر بار ہوتی ہیں تو وہ اس کے لیے بہترین عمل ہوتا ہے پھلوں کا چننا، اور اسی کو وہ فلاح کہتا ہے۔ یہ وہ موقع ہوتا ہے جب اعلان حی علی الفلاح ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ یہ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ موقع کہ جب خدا نے حکم دیا کہ میرے حبیب آج اعلان کر حی علی خیر العمل، حی علی الفلاح، یہ کھیتی ثمر بار ہوئی ہے، یہ رسالت کی کھیتی ثمر بار ہوئی ہے۔ تو یہ ہو گیا۔ اب میں آخری لفظ اس میں مختصر کرتا ہوں، یہ دوسری کامیابی۔ تیسری ہے فوز۔ فوز کا مطلب کامیابی نہیں ہوتی، فوز کا مطلب کسی عہدے پہ فائز ہونا۔ جی جی، ناظرین اکرام، اس ٹاپک پہ انشاءاللہ بات چلتی رہے گی کیونکہ یہ ٹاپک ایک بہت وسیع ٹاپک ہے، اور علامہ تو یہاں صاحب پہ بڑے پیارے طریقے سے ہمیں بہت فوز کا اچھے معنی طریقے سے سمجھا ہمیں رہے وہ بتا رہے ہیں، اس سے بات ہوگی۔ یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد، دیکھتے رہیے پروگرام ادائے رمضان۔ ویلکم بیک ناظرین، جیسا آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ادائے رمضان۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہماری گفتگو علامہ صاحب سے ہو رہی تھی، تو میرا دل کر رہا ہے کیوں نہ ہم عاقب بھائی سے منقبت سنیں۔ آپ کا دل تو پہلے رمضان سے کر رہے ہیں، جی جی، آج کی زیادہ کر رہے ہیں۔ جی جی عاقب بھائی۔ علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں، علی باج محمد دا، علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینوں، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں، اچھی ذات علی دی ہے، اچھی ذات علی دی ہے، کائنات علی دی ہے، اچھی ذات علی دی ہے، کائنات علی دی ہے، علی جتن کسے دیوی، علی جتن کسے دیوی، جاگیر وکھا مینوں، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں، اے داغت ید اللہ، اے داغت ید اللہ، چہرہ وجہ اللہ، اے داغت ید اللہ، چہرہ وجہ اللہ،
صورت جئی کوئی ایدی صورت جئی کوئی تصویر دکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں کعبے چ آون ہے مسجد چ جاون ہے کعبے چ ولادت ہے مسجد چ شہادت ہے علی ورگ کسے دیوی علی ورگ کسے دیوی توقیر وکھا مینوں علی ورگ زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں آپ کے لیے آپ کے لیے علی دلاں نوں توڑدا نہیں علی دلاں نوں توڑدا نہیں علی خالی موڑدا نہیں علی دلاں نوں توڑدا نہیں علی خالی موڑدا نہیں علی ورگا زمانے تے علی ورگا زمانے تے کوئی امیر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں علی مولا علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں علی باج محمد دا علی باج محمد دا علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں کوئی پیر وکھا مینوں کوئی پیر وکھا مینوں علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں واہ واہ ماشاءاللہ بہترین خوبصورت کتنی پیاری بات ہے علی ورگا کہ کوئی زمانے میں بالکل اونچی ذات علی دیے کائنات علی دیے بے شک علامہ صاحب یہاں پہ کتنی جتنا پیارا یہ شعر تھا اسی سے میرے ذہن میں سوال آیا کہ ہر جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو پکارا، چاہے وہ جنگ ہے، خیبر ہے، غدیر ہے، کوئی ہر مقام پہ مولا علی، یہاں تک کہہ دے کہ میں علم کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، کہ ہر مقام بدرجہ بدرجہ نبی پاک مولا علی علیہ السلام کو دیتے رہے۔ بے شک پھر ہم وہی اس دن والی بات کریں گے کہ یہ درجات تو اللہ کی طرف سے وہ لے کر آئے تھے، نبی پاک تو صرف بتاتے رہے لوگوں کو۔ تو یہ جو بات ہے کہ میں علم کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، تو اس کے پیچھے کا لاجک اور کون سا علم اور کون سا علی مولا علیہ السلام کو ہم کس دروازے کا سمجھ سکتے ہیں، اور وہ دروازہ ہمیں جب اب ہمیں کھٹکھٹانا ہے وہ دروازہ، تو وہ اس کو کھٹکھٹانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں فرمایا نا مدینۃ العلم وعلی بابھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا انا مدینۃ الفقہ وعلی بابھا۔ بے شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا انا مدینۃ الجنت وعلی بابھا۔ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں
دین کی سوجھ بوجھ کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں جنت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب امیر کو بحیثیت دروازہ جو معرفت کروا رہے ہیں، اس کی بہت سارے ریزنز ہیں۔ یہاں میں عرض کروں کہ قرآن مجید کا اگر آپ مطالعہ کریں تو پروردگار عالم نے ایک قانون وضع کیا ہے، وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا۔ خبردار گھروں میں چھتوں سے یا دیواروں سے مت آیا کرو، اگر نیک کہلانا چاہتے ہو تو دروازوں سے آیا کرو۔ واہ، سبحان اللہ۔ یہ نیکی ہے کہ دروازے سے گھر میں آیا جائے۔ اگر آپ چھت پھلانگ کے آئیں گے، اگر آپ دروازے سے آئیں گے، اگر آپ کود کے آئیں گے تو آپ چور کہلائیں گے، اور اگر آپ گھر میں دروازے سے آئیں گے تو گھر میں آپ کی عزت کی جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب امیر المومنین کو علم کا دروازہ کہا ہے کہ میں شہر ہوں۔ دیکھیے یہاں پہ یہ بھی زبان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فصاحت اور بلاغت کا یہ معجزہ ہے کہ جب وہ علم کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں شہر ہوں، اور جب حکمت کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں میں گھر ہوں۔ میں شہر علم ہوں، علی در ہے، اور میں حکمت کا گھر ہوں، علی در ہے۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتایا کہ جیسے گھر شہر کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے، ایسے ہی حکمت علم کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مقصد کے لیے بھیجے گئے، اگر آپ قرآن مجید میں اس کا مطالعہ کریں تو پروردگار نے وہ واضح طور پہ بیان کیا ہے، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ یہ آیات کی تلاوت کرتا ہے، یہ تزکیہ نفس کرتا ہے، یہ قرآن کا علم بھی دیتا ہے اور حکمت بھی دیتا ہے۔ یعنی ہمیں صرف قرآن کا علم نہیں چاہیے، ہمیں قرآن کی حکمت بھی چاہیے۔ اور رسول خدا نے فرمایا کہ علم کا شہر بھی میں ہوں، دروازہ علی ہے، اور حکمت کا گھر بھی میں ہوں، دروازہ علی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو قرآن مجید کی معرفت حاصل کرنی ہے، اگر آپ کو رسول اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے تو پھر آپ کو جناب امیر کے پاس آنا پڑے گا۔ میں ایک واقعہ چھوٹا سا کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کا یہ کلیم ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشکتار ایسا نہیں جو اس کتاب میں نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کل کا کل علم قرآن میں موجود ہے، جی اور قرآن کا جو علم ہے اس کا شہر رسول ہے، دروازہ علی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر کسی کا خیال ہے کہ علی کی گلی کو بائی پاس کر کے وہ قرآن کا محلہ ڈھونڈ لے گا تو یہ ناممکن ہے۔ اسے علی کے سامنے زانو تلمس طے کرنا پڑے گا۔ جیسے میں نے اسے پہلے بھی عرض کیا تھا، بزم رسالت سجی ہوئی تھی اور ایک بدو آیا، وہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جاتے ہوئے وہ مولا علی کی طرف گیا اور جا کے اس نے سلام کیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے کہا کہ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ تو لوگوں نے چیمیں گوئیاں شروع کی کہ اس بندے کو لگتا ہے تہذیب محفل رسالت کا پتہ نہیں ہے، اسے آداب محفل رسالت کی آگاہی نہیں ہے، اسے چاہیے تھا کہ پہلے رسول کے پاس آتا، سلام کرتا، پھر علی کے پاس جاتا۔ یہ ایک ایسا عجیب انسان ہے کہ پہلے علی کو جا کے سلام کر پھر رسول کو کر۔ تو جب وہ محفل برخاست ہوئی اور لوگ اکٹھے ہوئے اور اس سے پوچھنے لگے تو اس نے کہا کہ میں تم لوگوں پہ حیران ہوں، ابھی کل ہی تو رسول نے کہا ہے کہ میں گھر ہوں، علی در ہے، یہ بتاؤ پہلے گھر میں آتے ہیں یا در پہ جاتے ہیں؟ جب تک میں علی کے پاس جاؤں گا تو مجھے تہذیب و آداب محفل رسالت کا پتہ چلے گا۔ علی مجھے بتائیں گے کہ مصطفیٰ سے کیسے ملاقات کرنی ہے، علی مجھے بتائیں گے مصطفیٰ کو سلام کیسے کرنا ہے، اور اگر علی کا دروازہ چھوڑ دیا جائے تو کسی کو رسالت کی معرفت ہی ممکن ہے۔ اچھا سہیل صاحب، ابھی بات ہو رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی دروازہ ہے۔ آپ نے حضرت علی کو ہی کیوں نامینیٹ کیا؟ باقی بھی صحابہ تھے آپ کے پاس؟ اچھا، چونکہ میں نے ڈاکٹر صاحب عرض کیا کہ میں ادب کا طالب علم۔ جی اچھا، میری تحقیق نہیں ہے، میری تسلیم ہے۔ جی جیسے میں نے عرض کیا کہ میں 1500 سال بعد اٹھ کے ہوتا کون ہوں یہ ڈوین کرنے والا کہ فلاں افضل ہے اور فلاں افضل نہیں، یہ جو میرے دوست ہیں یہ میرا انتخاب۔ تو یہ جو آقا کریم کے صحاب ہیں اور ان کی جو اہل بیت ہیں وہ تو ہر چیز ہی اور ہیں، تو ہمیں صرف احتیاط کرنا، صرف احتیاط کہ کہیں بھی ہمارا کوئی چھوٹا سا جملہ، اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ میں ادب کا طالب علم۔ اچھا، شریعت میں سوچنا گناہ نہیں ہے، جس طرح کے لوگوں میں میں بیٹھتا ہوں وہاں تو سوچنا بھی گناہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ سوچ میں بھی یہ کریں نا کہ نہیں مولا علی کے ساتھ ایسا ہوا تو کیوں ہوا اور آقا کریم نے کیوں فرما دیا، تو ہو سکتا ہے میری پکڑ ہو جائے کہ نہیں تم ہوتے کون ہو سوال اٹھانے والے، تو تم نے میرے فیصلے کو تسلیم کرنا ہی تحقیق کرنی۔
تو آقا کریم نے فرما دیا کافی ہے ہمارے لیے. اس کے بعد ایف اینڈ بٹ کی تو ضرورت ہی پیش نہیں آتی. مثلا ایک نہیں کئی موقع پہ آقا کریم نے, مثلا آپ نے سنا ہوگا حضرت ابوبکر صدیق نماز ادا فرما رہے تھے, آقا کریم نے آواز لگائی, آپ نے تو نہیں کہا کہ نہیں نماز نہیں توڑنا, میں نے حکم ہی نہیں ہے. آپ آئے, آپ نے انہیں بازار بھیجا, وہ بازار گئے, ظاہری بات ہے پتہ بازار جاتا ہے, سودا سلف خریدتا ہے, گفتگو ہوتی ہے, تو واپس آئے تو آ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ میری نماز, آپ نے فرمایا جہاں سے شروع کی تھی وہیں سے شروع کر لو, وہیں سے دوبارہ پڑھنا شروع کر دو. اب سوال تو نہیں پوچھا کسی نے کہ نہیں یہ کیسے ہو گیا, یہ کیوں ہو گیا, یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا, نہیں, تحقیق نہیں تھی وہاں پہ, کیا تھی, تسلیم تھی. تو ہمیں آقا کریم کے فرمان کو تسلیم کرنا ہے, اس پر بحث نہیں کرنی. جس نے ماننا ہے وہ آگے بڑھتا ہے. جواب سوال ہے, ہم نے ہر چیز تسلیم کی ہے, ہم ہر چیز کو مانتے ہیں, جو چیز ہے ہم اہل بیت کی محبت کو ہی مانتے ہیں, لیکن یہ ایک جنرل کویسچن ہے, ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہم نے آنسر کرنا ہے. جی جی ہمیں اس کویسچن کا آنسر چاہیے, لوگ پوچھتے ہیں. علامہ صاحب آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیے یہاں پہ قانون جو ہے ڈاکٹر صاحب یہ نہیں ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ وداؤٹ اینی ریزن دے دی جاتی ہیں. واہ واہ. جی جی, یہاں ایسا نہیں ہے کہ کسی کو ڈاکٹر بنانا ہے تو کیوں نہ عمیر صاحب کو بنا دیا جائے. یہاں ایسا نہیں ہے کہ نبی بنانا ہے تو کیوں نہ ان کو بنا دیا جائے. یہاں ایسا نہیں ہے کہ امام بنانا ہے تو اچھا چلو ان کو بنا دیا جائے. یہاں معیارات ہیں. قرآن کا معیار یہ ہے یؤتی کل ذی فضل فضلہ, پروردگار ہر صاحب فضیلت کو فضیلت عطا کرتا ہے. اس نے جسے نبی بنایا وہ نبی بننے کا اہل تھا, اس نے جسے امام بنایا وہ امام بننے کا اہل تھا, اس نے جسے خلیفہ بنایا وہ خلیفہ بننے کا اہل تھا, اس نے جسے انسان بنایا وہ انسان بننے کا اہل تھا, اس نے جسے جانور بنایا وہ جانور بننے کا اہل تھا, جس نے پتھر بنایا اس نے وہ پتھر ہی بننے کا اہل تھا. پروردگار نے استحقاق کے مطابق عہدے دیے ہیں, استحقاق کے مطابق جو ہے وہ خلق کیا ہے. استحقاق امیر المومنین ہے, یہ علم امیر المومنین ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تعارف کروا رہے ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. اور یہ اگر بات صرف اعزازی ہوتی, یہاں ایسا نہیں ہے کہ محض میں اعزازی طور پہ کہہ دوں کہ ڈاکٹر صاحب, اور پیشنٹ کو چلا جائے تو ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ انجیکشن لگا کے بندہ ہی مارتا ہے, ایسا نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب پھر پروو کریں کہ میں واقعی ڈاکٹر ہوں. اگر کسی نے کہہ دیا تھا کہ یہ ڈاکٹر ہیں تو پھر میں بتاؤں گا کہ میں واقعی ڈاکٹر ہوں. اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین کا تعارف جو کروایا ہے کہ یہ شہر علم کا دروازہ ہے, تو پھر علی نے اس کا ثبوت دیا ہے ممبر کوفہ پہ بیٹھ کے کہ سلونی قبل ان تفقدونی, سوال کرو اس سے پہلے کہ تم علی کو کھودو. اور ہسٹری میں یہ نہیں ہوا کہ کسی نے سوال کیا اور امیر المومنین نے جواب نہ دیا ہو, یا کہا ہو کہ میں سوچ کے جواب دیتا ہوں, یا یہ کہا ہو کہ میں گھر سے پوچھ کے جواب دیتا ہوں. یہ کبھی نہیں ہوا. تو امیر علیہ السلام کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے جو عالم اسلام کی معتبر کتب میں موجود ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن ارادہ ان ينظر الى آدم في علمه والى نوح في علمه والى ابراہیم في خلته والى موسیٰ في ہیبته والى عیسیٰ في زہدہ فلینظر الى وجہ علی ابن ابی طالب. جس کا ارادہ ہو آدم کا علم دیکھنے کا, نوح کا علم دیکھنے کا, ابراہیم کی خلت دیکھنے کا, موسیٰ کی ہیبت دیکھنے کا, عیسیٰ کا زہد دیکھنے کا, وہ علی کا چہرہ دیکھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب یہاں یہ حدیث بہت سارے پلیٹ فارمز پہ سنائی گئی, لیکن اس کا ایک باریک پہلو ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں. جی جی, میں کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑی بیہائنڈ دا کرٹن جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو ذرا دیکھا جائے کہ وہ کیا ہیں جن پہ عام طور پہ نگاہ نہیں جاتی. آدم کا علم دیکھنا ہو, علم آدم جناب آدم کی سیرت نہیں ہے, سیرت ہے, صورت نہیں ہے. علم جو ہوتا ہے اس کا تعلق آپ کے چہرے سے تو نہیں ہے, وہ تو آپ کا کیریکٹر ہے, وہ تو آپ کی ایک صفت ہے. جناب نوح کا علم, جناب نوح کی سیرت نہیں ہے, جی جی, صورت نہیں ہے, سیرت ہے. یعنی اس کا تعلق آپ کے چہرے سے نہیں, آپ کے کردار سے. ابراہیم کی خلت یہ کیا ہے, ابراہیم کی سیرت ہے, صورت تو نہیں ہے. جی جی, جناب عیسیٰ کو زہد یہ سیرت ہے جناب عیسیٰ ہے, نہ کہ صورت ہے جناب عیسیٰ. انبیاء کی سیرت جو ہے اس کے مقابلے میں رسول فرما رہے ہیں کہ انبیاء کی سیرت دیکھنی ہے تو علی کی صورت دیکھیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب میں جب یہ حدیث پڑھتا ہوں میں حیران ہو جاتا ہوں کہ جس کی صورت میں انبیاء کی سیرت نظر آ رہی ہے, خدا جانے اس کی سیرت کیا ہوگی. سبحان اللہ. اس لیے کہ سیرت تو باہر طور صورت سے افضل ہوتی ہے نا. جی جی, عرب میں بڑے بڑے خوبصورت چہروں والے تھے. جو ابو لہب تھا اسے ابو لہب کہا اس لیے جاتا تھا کہ اس کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا, دہکتے ہوئے گالوں والا ایک حسین انسان.
خوبصورت انسان، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہے، سیرت کچھ بھی نہیں، پھر سیرت کچھ بھی نہیں ہے. اور ایک بلال ہے، واہ واہ. رنگ کالا اور ہونٹ موٹے اور چہرے پہ چمکتا ہوا پسینہ، لیکن سیرت اتنی اچھی ہے کہ سیدہ آذان کی فرمائش کرتی ہیں. سیرت اتنی اچھی ہے کہ رسول جو ہیں وہ اپنا موزن کرا دیتے ہیں. تو سیرت بہر طور صورت سے افضل ہے. میں حیران ہوں کہ کس ترازو میں علی کو تولا جائے کہ انبیاء کی سیرت علی کی صورت کے ساتھ تولی جا رہی ہے، جس نے آدم کا علم، نوح کا علم، ابراہیم کی خلت، موسیٰ کی ہیبت، عیسیٰ کا زہد دیکھنا ہو، وہ صرف علی کا چہرہ دیکھنا. سبحان اللہ، سبحان ماشاء اللہ. اللہ. علامہ صاحب اتنے خوبصورت طریقے سے جناب امیر کی شان بیان کر رہے تھے، اور بے شک مولا علی کو کسی ترازو میں تولنے کا حق ہم لوگ رکھتے ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کے ساتھ کوئی کمپیریزن اس کائنات میں ہے ہی نہیں. اگر بعد نبی کوئی ذات ہے تو وہ جناب امیر کی ذات ہی بنتی ہے. خیر، ابھی ہمیں جوائن کیا ہے، بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک ہے، بہت اچھے ثنا خواں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز میں ایک جادو ہے، ان کی آواز میں، مطلب پڑھتے تو بندے کا دل کرتا ہے سنتا رہے. خیر، ہمیں جوائن کیا ہے پیر سید سلطان محمود صاحب نے. السلام علیکم جی. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمیں کوئی اچھا سا کوئی خوبصورت اپنی آواز میں کلام سنائیے گا. حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے بہت اچھا. علامہ صاحب، جو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا کیا مطلب ہے؟
اور اس کے ساتھ میرا ایک چھوٹا سا جو میرا پرسنل کویسچن ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اس ٹائم پہ کیوں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا، حالانکہ وہ تو فاتحین تھے، ان کے تو مقابلے کوئی بندہ ہی نہیں تھا، ابھی تک نہیں ہے، نہ آئے گا، اس وقت کیوں کہا؟ جی ڈاکٹر صاحب، ایک بات پہ آپ غور کیجئے، دنیا کا کوئی انسان، جب ہم الٹیمیٹ سکسیس کی بات کرتے ہیں، جب ہم ایک ایسی کامیابی کی بات کرتے ہیں جس کے بعد ناکامی نہیں ہے، ایک ایسی اچیومنٹ کی بات کرتے ہیں جس کے بعد زوال نہیں ہے، وہ الٹیمیٹ سکسیس، وہ الٹیمیٹ کامیابی، کسی انسان کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا اس بات پر، کسی انسان کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے، قیامت آئے گی، اعمال تلیں گے، حساب کتاب ہوگا، اللہ تعالیٰ بتائے گا کون کامیاب کون ناکام۔ واہ واہ، کسی انسان کے پاس یہ اتھارٹی، یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ خود سے کہہ دے میں کامیاب ہوں۔ واہ واہ، یہ کائنات میں واحد شخصیت ہیں کہ جو خود سے کہہ رہی میں کامیاب ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان یہ بڑی عجیب بات ہے ڈاکٹر صاحب، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ایک شخص جو ہے، اب ظاہر ہے علی اگر کسی لاحقے کے ساتھ کہہ رہے ہوتے کہ میں فلاں جنگ میں کامیاب ہو گیا ہوں، میں فلاں ڈیبیٹ میں کامیاب ہو گیا ہوں، میں فلاں عہدہ پانے میں کامیاب، تو پھر تو بڑی آسان تھی بات کو سمجھنا۔ یہاں کوئی لاحقہ نہیں ہے، کوئی سابقہ نہیں ہے، یہاں مطلقاً ایک اس کی بات ہو رہی کامیابی کی، فوز کی بات ہو رہی ہے، فائز ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ تو جناب امیر علیہ السلام جو ہے، جب کسی لاحقے اور سابقے کے بغیر آپ لفظ بولتے ہیں تو پھر اس میں آفاقیت پائی جاتی ہے، وہ محدودیت اس کی ختم ہو جاتی ہے، وہ محدود نہیں رہتا، وہ لامحدود ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کمال کی بات یہ ہے کہ دنیا کا کوئی انسان، ہر بندہ یہ دعا مانگتا ہوا تو گیا ہے کہ پروردگار مجھے کامیابی عطا کر، پروردگار مجھے کامیابی۔ یہ کائنات کی واحد ہستی ہے، یہ کائنات کا واحد عبد پروردگار ہے کہ جو پروردگار کے سر سجدے میں رکھ کے پروردگار سے مخاطب ہو کے اعلان کر رہا ہے کہ میں کامیاب اور ہوں، وقت شہادت، اور وقت شہادت کہ میں کامیاب ہوں۔ اچھا، ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا یہ جو گول تھا، وہ ان کا گول تھا کہ انہوں نے یہ سیٹ کیا ہوا تھا کہ تب جا کے وہ کہیں گے میں کامیاب ہوں، مجھے جنگوں سے اتنا فاتح نہیں میں قرار پایا، کہ جو چیز وہ چاہتے تھے یہ وہی چیز تھی۔ دیکھیں اس میں تو لاتعداد پہلو ہیں، لاتعداد پہلو ہیں، کچھ پہلو جو ہیں وہ ہو سکتا ہے ہماری سمجھ میں آ رہا ہو، کچھ ایسے ہوں جو خود علی ہی بتائیں میدان معاشر میں کہ کیا کیا پہلو تھے۔ ہم اپنے علم اور فہم کے مطابق جو کچھ سمجھتے ہیں ہم وہ ضرور بیان کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک بات جو ہے کہ یہ وہ موقع ہے کہ جناب امیر علیہ السلام یہ کہیں کہ میں کامیاب ہوں۔ یہاں ایک اور میں آپ کو بات عرض کروں، چونکہ ٹیچر بھی ہیں یہ بیٹھے ہوئے ہیں تو میری تائید کریں گے، طالب علم جو ہے وہ مطمئن ہے یا نہیں، یہ فیصلہ طالب علم کرتا ہے، ایگزامینر نہیں۔ ایگزامینر فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ طالب علم مطمئن ہے یا نہیں، ٹھیک ہے؟ اور طالب علم کامیاب ہے یا نہیں یہ فیصلہ ایگزامینر کرتا ہے، طالب علم نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ یہاں میں ایک عجیب سلسلہ دیکھ رہا ہوں کہ بیٹا جو ہے میدان کربلا میں وہ خاموش ہے، اور جو ایگزامینر ہے وہ کہہ رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ پلٹا اپنے رب کی طرف، یعنی پروردگار سند دے رہا ہے کہ تو مطمئن ہے۔ اور باپ کا عالم یہ ہے کہ جو ایگزامینر ہے وہ خاموش ہے اور وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں کامیاب ہوں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ میرا جی چاہتا ہے جب یہ میں جملہ پڑھتا ہوں تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں جو ہے وہ دست ادب جوڑوں مولا علی کی بارگاہ میں اور کہوں کہ مولا ابھی قیامت آنے دیں، کوئی حساب کتاب ہونے دیں، پھر اللہ میاں بتائے گا کون کامیاب کون ناکام، آپ خود سے کہہ رہے ہیں میں کامیاب۔ تو عجب نہیں کہ علی کا یہ جواب آئے کہ ہم ان میں سے نہیں ہیں جو قیامت کے محتاج ہیں، سبحان اللہ۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو قیامت کے محتاج ہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے مشقتوں اور ریاضتوں سے یہ چیزیں پائی ہیں۔ ابھی یہ بچے تھے رسول اللہ کی گود میں تھے جب رسول نے کہا یہ جنت کے سردار ہیں، ابھی یہ بچے تھے جب رسول نے کہا ابنایا امامان کاما وقادا، میرے یہ دونوں بیٹے امام ہیں، یہ بچے تھے جب رسول خدا نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا حوض کوثر پہ پانی پلائے گا، یہ تب کھیل رہے تھے رسول اللہ کی گود میں جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ میدان معاشر میں پلے صراط سے یہ پار کروائے گا، جنت کے دروازے سے یہ داخل کرے گا۔ تو یہاں چیزیں کسبی طور پہ عمل کر کے نہیں لی گئیں، یہ ان کا استحقاق بنتا ہے۔ یہااں کامیابی یہ نہیں ہے کہ پروردگار ان کا بھی امتحان لے گا اور پھر پتہ چلے گا کہ کون کامیاب۔ میں کہتا ہوں یہ ایک جملہ ہی کافی ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا سٹیٹس سمجھنے کے لیے، یہ ایک جملہ ہی کافی ہے اگر کوئی بندہ دل سے یہ تسلیم کر لے کہ علی نے خود کہہ دیا کہ میں کامیاب ہوں۔ اور یہ نہیں ہوا
کہ پروردگار کی طرف سے جو ہے اس کی نگیشن آئی ہو، پروردگار نے کہا ہوگا علی تم نے کیسے کہہ دیا کہ میں کامیاب ہوں، یا بعد میں آنے والے کسی ائمہ میں یا رسول اللہ کے صحابہ میں سے کسی نے اس کے اوپر بات کی ہو کہ علی نے یہ جو کہا یہ علی کا حق نہیں بنتا تھا. سب نے وہی ان کی جو بات ہے کہ تسلیم والا معاملہ کہ سب نے تسلیم کیا ہوا ہے علی کو. یہاں صرف علی کی ذات پہ درود نہیں ہے، یہاں سلم و تسلیمہ بھی ہے، سب مانے ہوئے ہیں علی علی ہے بھائی، علی علی ہے. بے شک بے شک، سبحان اللہ. بہت خوب، بہت زبردست. علامہ صاحب دل تو نہیں کر رہا لیکن کیا کہتے ہیں نا ایک وہ وقت کا تقاضا ہے. یہ بات وہ ٹاپک آج کا ایسا ہے کہ ہم جتنی مرضی سے بات کرتے رہیں تو وہ کہیں صدیاں گزر جائیں گی، یہ ٹاپک ختم نہیں ہوگا. کہتے ہیں نا ہماری زندگی کم ہے، فضائل علی بہت زیادہ ہے. ہماری تو شاید ساری زندگی ہماری آنے والی نسلوں کائنات کی زندگی کم ہے، کائنات کی زندگی کم ہے، یہ زمین و آسمان کا رہنا اب تک جو موجود ہے وہ سب کم ہے، لیکن فضائل علی بہت زیادہ ہیں. علامہ صاحب اس کے بارے میں ہم آپ سے مزید ڈسکس بھی کریں گے اور انشاءاللہ تعالی ہمارا اگلے 2 دن کا ٹاپک بھی جناب امیر کی ذات پہ رہے گا. اس کے اوپر ہم جتنا کچھ ان 2 دنوں میں علامہ صاحب سے جان سکیں گے ہم ضرور جانیں گے، اور کچھ ایسی باتیں جو آپ لوگ جاننا چاہیں ہم وہ بھی کویشچن آنسرز کریں گے. لیکن ابھی ہمیں جوائن کیا ہے بہت ہی پیاری سی گڑیا سی ہیں ہمارے ساتھ ہیں، صبا موجود ہیں، ہم صبا سے نعت سنیں گے تو پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہم بریک پر جائیں گے، لیکن سب سے پہلے ہم نعت سنیں گے. جی ضرور. مولا علی کے بیٹوں امام حسین کے بارے میں کلام ہے. علی دے لال نے لجپال نسلاں تار دیندے نے، علی دے لال نے لجپال نسلاں تار دیندے نے، علی دے لال نے لجپال نسلاں تار دیندے نے. کرم دیاں کر کے او نظراں، کرم دیاں کر کے او نظراں تے وقت سوار دیندے نے، علی دے لال نے لجپال نسلاں تار دیندے نے. گواہ کر بلدی مٹی جے پوچھنا آئی تے جا پوچھ لے، گواہ کر بلدی مٹی جے پوچھنا آئی تے جا پوچھ لے. نبی دے دین دی خاطر، نبی دے دین دی خاطر اے بچے وار دیندے نے، علی دے لال نے لجپال نسلاں تار دیندے نے، علی دے لال نے لجپال نسلاں تار دیندے نے. گلے نو چمدے ہوندے سن حسین نو زہرا دے بابل، گلے نو چمدے ہوندے سن حسین نو زہرا دے بابل. حسن نو اپنے ہونٹاں تو، حسن نو اپنے ہونٹاں تو نبی جی پیار دیندے نے، علی دے لال نے لجپال نسلاں تار دیندے نے، علی دے لال نے لجپال نسلاں تار دیندے نے. بریک کا انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ سے ملاقات ہوگی اس بریک کے بعد جس کا دورانیہ تھوڑا سا عام بریک کے طور پر زیادہ ہوتا ہے، افطار کے بعد. تو تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے گا پروگرام ادائے رمضان. السلام علیکم، ویلکم بیک ناظرین. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ادائے رمضان، اور ہم جب بریک پر گئے تھے تو آپ سے ایک بات کہہ کر گئے تھے کہ یہ بات جو بریک ہوتی ہے اس کا دورانیہ تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے. سو ایز یوزول ہم اپنی تھوڑی سی افطاری کے بعد، بالکل لائٹ سی افطاری کے بعد ہم واپس آ گئے ہیں.
اور اب آپ کی تو افطاری لائٹ نہیں ہوتی کم از کم، اپنی افطاری کا لائٹ نہ بتایا کریں. ڈاکٹر عمیر اللہ کو جان دینی ہے پلیز، ایسے بھی کہتے ہیں آپ کو. آپ نے کوئی لائٹ افطاری نہیں کی، آپ نے لائٹ افطاری کی ہے. اچھا میں ابھی تو آپ نیچے چھولا کھا کے آئی ہیں. کیا کھا کر رہی ہوں؟ اچھا بلا کھا کے آئی ہیں آپ. پانی، میں صرف پانی سے روزہ کھولتی ہوں. اور لیکن اب میں خیر آج آپ کی تعریف کرنے لگی تھی بٹ آئی تھنک اب نہیں کروں گی. ویسے میں آپ لوگوں کو بتانے لگی تھی کافی عرصہ ہو گیا ڈاکٹر عمیر نے سموسے. جی آپ نے نظر لگا دی ہے. ایک تو میں نا چوری اور چکوری کے معاملے میں پھنسی رہتی ہوں. آپ نے نظر لگا دی ہے. چلے میری نظر ہی تو لگنی تھی آپ کو. خیر ہماری تو یہ باتیں چلتی رہیں گی. ہماری تو یہ جو ایک چھوٹی سی وہ چٹپٹی سی بات ہوتی ہے یہ ہماری چلتی رہتی ہے. وہ بھی اس لیے ہوتا ہے تاکہ آپ لوگوں کو یہ اندازہ ہوتا رہے کہ ہماری کسی قسم کی لڑائی نہیں، کہ ہم صرف دکھانے کے لیے ایسا ہو رہا ہوتا ہے. خیر میں آپ کو تعارف کروا دوں، بہت ہی معزز شخصیت ہیں. پہلے بھی انہوں نے ہمیں جوائن کیا تھا اور آج پھر ہمیں یہ موقع ملا کہ آج ہم ایک بار پھر ان کے ساتھ بیٹھے ان سے گفتگو کریں. تو کیونکہ ان کے ساتھ جو گفتگو کرنے کا مزہ ہے یا ان کے ساتھ جو بات کرنے کا مزہ ہے وہ ایک قسم کا نا کچھ علیحدہ طریقے سے ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس طرح کی انسانی سوچ اور فکر کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ آج کل کے ٹائم میں ہمیں ایسے لوگ کم ملتے ہیں. تو ہم بس کوشش کرتے ہیں جو جس طرح یہ ہمارے ساتھ فٹافٹ انگیج ہو جاتے ہیں تو ہم انہیں انگیج کر لیتے ہیں تاکہ ہم ان سے بات کر سکیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ عثمان صاحب، جینیس، اور پاکستان کا یہ ایوارڈ ملا ہوا ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. تھینک یو سو مچ، آپ آئے، آپ نے وقت نکالا. اور انہی کے ساتھ ہمیں بہت ہی مشہور نعت خوان جو ہیں انہوں نے جوائن کیا ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ایک نعت کا ان کا جو سلسلہ ہے ایسا چلتا آ رہا ہے کہ ہر شخص ان کے چہرے سے واقف ہے، ان کی آواز کو پسند کرتا ہے. جناب محمود الحسن صدیقی اسلام، السلام علیکم جی. تو ڈاکٹر عمیر میں چاہوں گی کہ آج کا جو ہمارا حافظ عثمان صاحب کے ساتھ جو ٹاپک ہے وہ علامہ اقبال پر ہے، تو تھوڑا سا ہم اس کو ڈسکس کریں. لیکن میں پہلے آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ آپ بیسیکلی بد قسمتی پتہ ہے کیا ہے، ہم لوگ ان دنوں کو بھلاتے جا رہے ہیں. اور مجھے جو آج خوشی ہوئی ہے نا حافظ صاحب کو دیکھ کے، ماشاء اللہ حافظ صاحب کی ڈریسنگ دیکھ کے، ماشاءاللہ بہت. اور میں کہوں گا کہ دکھایا جائے حافظ صاحب کی ڈریسنگ کو کہ ایک وہ کہتے ہیں نا انہوں نے وہ دن کو یاد رکھا کہ آپ مطلب ہم لوگ بھولے ہوئے ہیں. ہم لوگ اپنی بات کریں تو ہم لوگوں کو یہ اکثر دن یاد نہیں رہتے، ہم لوگ دنوں کو بھول جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، دعا صاحب آپ کا بہت شکریہ. یہ دن اصل میں بھولنے والے ہیں نہیں ڈاکٹر صاحب. ابھی ہم کچھ دیر پہلے یہی بات کر رہے تھے کہ یہ وہ دن ہیں جو ہر لمحے یاد رہنے چاہیے. لیکن چونکہ جس معاشرے کا ہم اس وقت حصہ بن چکے ہیں، آئی آلویز کالڈ اٹ اے پولیٹیکل سویلائزیشن. یہاں پر ہم لوگوں کے جو ہیروز ہیں ہم ان کو بہت پیچھے چھوڑ آئے کہیں. اور اس میں جو ہمارا تعلیمی ماحول کہہ لیجیے، ہمارا میڈیا کہہ لیجیے، ہمارے جتنے بھی شعبہ ہے زندگی موجود ہیں ہمارے ارد گرد، ہم اقبال کے دن کے حوالے سے، قائد کے دن کے حوالے سے، وہ تمام لوگ جو تحریک پاکستان کا حصہ رہے، اور اسلام کے بہت بڑے بڑے دن اور ہماری جو اسلامی تاریخ ہے اس کے بہت بڑے بڑے اور اہم دن جو ہیں ان کو میں یہ نہیں کہوں گا کہ فراموش کر چکے، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ کہیں نہ کہیں وہ ان کو یاد رکھنے والے بہت کم ہیں. ہمارا میڈیا بھی شاید اس طریقے سے بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتا. میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کے چینل کو کہ انہوں نے آج کے اس دن پر جو ہے وہ اقبال کی گفتگو کو کرنے کا موقع دیا. تو یقیناً بہت اہم دن ہے، اور 21 اپریل یوم وفات ہے بابا اقبال کا، اور جو ان کا کنٹریبیوشن ہے جب بھی ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو آغاز اقبال سے ہوتا ہے. اچھا ایک میرا یہاں پہ ایک کویشچن نکلتا ہے کہ ایک خواب کی بنیاد بنا کے انہوں نے علیحدہ ملک کی ڈیمانڈ کر دی، وہ خواب کیا تھا بیسیکلی؟ بہت سارے لوگوں کو ایک ابہام ہے کہ شاید خواب ہو، جیسے ہم نیند میں دیکھتے ہیں خواب دیکھا پاکستان اور بن گیا. ایسا نہیں ہے. ایک نظریے کا نام ہے، ایک جدوجہد کا نام ہے. ایک وہ خواب کہ اس ماحول میں رہتے ہوئے کہ جہاں پر اب یوں کہہ لیجیے کہ دو قومی نظریے کی بنیاد کیا ہے، وہ خواب ہی تو دو قومی نظریے کی بنیاد ہے کہ جہاں پر ایک جگہ پر ہم قربانی کرتے ہیں گائے کی، اور وہاں پر جو ہندو معاشرہ ہے وہاں پر اس کو پوجا جاتا تھا، وہاں پر اس کو ماتا کا درجہ دیا جاتا تھا. تو جہاں پر اس قسم کا ماحول ہو وہاں پر علیحدہ مملکت کا خواب دیکھنا، اور خاص طور پر انگریز سامراج کے اندر اس ماحول کے اندر کہ جہاں پر ناممکنات لگتا تھا، وہاں پر اقبال نے جب یہ نظریہ پیش کیا کہ مسلمان اپنا علیحدہ تشخص رکھتے ہیں، ثقافت رکھتے ہیں، تہذیب و تمدن رکھتے ہیں، علیحدہ زبان رکھتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر بہترین اسلامک کلچر رکھتے ہیں، اور دنیا کا بہترین مذہب الحمدللہ بہترین دین ہمارے پاس موجود ہے جو کہ مکمل ضابطۂ حیات ہے. ایسے میں ہم ان کے ساتھ رہ نہیں سکتے، اور ہمارا جو دو قومی نظریہ ہے بہت واضح ہے. تو اللہ پاک نے اس میں میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں، نہ سلی کا مجھ میں کلیم کا، نہ کری نہ تجھ میں خلیل کا، میں ہلاک جادوئے سامری تو قتیل شوائے آزری،
میرا عیش غم میرا شہد سم میری بود ہم نفس عدم تیرا دل حرم گروے اجم تیرا دین خریدا کافری دم زندگی سم زندگی رم زندگی غم زندگی دم رم نہ کر سم غم نہ کھا یہی ہے شان قلندری. تو قلندر وقت بابا اقبال نے جس طریقے سے اس قوم کو جگایا، اب دیکھیے اب ذرا اس ماحول میں جائیے 1920s 30s میں. یہ وہ وقت ہے کہ جہاں پر نہ تو واٹس ایپ ہے، نہ سوشل میڈیا ہے، نہ ہی اس طریقے سے ذرائع ابلاغ موجود ہیں. ابھی نے بات کی نا سوشل میڈیا کی اور واٹس ایپ کی، تو میں کہتا ہوں اللہ کا شکر ہے کہ یہ چیزیں وہاں پہ اس وقت نہیں تھیں. لٹرلی اللہ کا شکر ہے اس وقت یہ چیزیں نہیں. اب یہ دیکھیے نا کہ اس ماحول کے اندر لوگوں کو جگانا، قوم کو جگانا اور نوجوانوں کو خاص طور پر ایڈریس کر کے ان کو بتانا کہ واٹ از یور پوٹینشیل، واٹ یو کین ڈو. ہندوستان کا سینہ چیر کر پاکستان نکالنے کا جو خواب انہوں نے دیا، اور اس کو بعد میں الحمدللہ قائد اعظم کی قیادت میں جس طریقے سے وہ شرمندہ تعبیر خواب ہوا، تو آج الحمدللہ ہم سب لوگ ایک آزاد مملکت میں سانس لے رہے ہیں. کیا یہ چھوٹی بات ہے کہ آزادی کی نعمت کا جو آغاز ہے وہ بابا اقبال سے ہوتا ہے؟ جی اچھا سر، آپ سے میرا کویسچن یہ ہے کہ آپ کی کچھ ملاقات ہوئی ڈاکٹر جوید اقبال صاحب سے، تو کیا واقعات انہوں نے آپ کو سنائے اقبال کے حوالے سے؟ ایک ٹی وی پروگرام تھا جس میں نے اور وسیع شاہ صاحب نے ڈاکٹر صاحب کا انٹرویو کیا. اچھا، اب چونکہ ڈاکٹر صاحب اقبال کو اپنے باپ کی حیثیت سے بھی دیکھ رہے ہیں، جو رشتہ ان کا تھا، جو خون ان میں تھا، وہ ظاہری بات ہے. اچھا، یہ تاکہ وہ پوتے تھے کہ نواسے تھے ان کے؟ جی جی پوتے تھے ان کے. ڈاکٹر جوید اقبال صاحب بیٹے صاحبزادے تھے. اوکے. تو وہ اپنے بچپن کے واقعات یاد کر رہے تھے. اچھا، جب اقبال اور قائد اعظم کے حوالے سے ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ جب قائد اعظم نے لاہور تشریف لانا تھا تو میرے والد صاحب جو ہے ان کی خوشی جو ہے وہ بڑی دیدنی تھی. کافی دنوں سے بڑا اہتمام کر رہے تھے اور مجھے بار بار چھیڑتے تھے اور پوچھتے تھے تمہیں پتہ ہے ہمارے گھر کون آ رہا ہے؟ تو کہتے میں 8-10 سال کا بچہ تھا، مجھے کیا پتہ تھا. تو جس دن انہوں نے تشریف لانا تھا تو میرے والد صاحب تہجد سے پہلے جاگ پڑے، اور تہجد گزار تو ویسے بھی تھے وہ. تو بڑے اہتمام کے ساتھ کبھی یہ کام کر، کبھی یہ کام کر، کبھی کسی کے ساتھ اپنا ہاتھ بٹا کہ نہیں قائد اعظم کے آنے سے پہلے سب کچھ تیار ہونا چاہیے. اور مجھے بار بار پوچھتے تمہیں پتہ ہے کون آ رہا ہے؟ تو میں نے تنگ آ کر کہا کہ بابا کون آ رہا ہے؟ تو ان کا ہے امت مسلمہ کے سب سے بڑے رہنما آ رہے ہیں سبحان ہمارے گھر. سبحان اللہ. تو ڈاکٹر صاحب کے بقول کہ جب قائد اعظم تشریف لے آئے تو میرا تعارف کروایا میرے والد صاحب نے کہ یہ میرا بیٹا ہے. تو قائد اعظم نے پوچھا کہ ہاں بھی صاحبزادے کیا بنو گے بڑے ہو کے؟ کہتے میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، نہ بابا کے پاس اتنا وقت ہوتا تھا کہ میں ان سے پوچھتا، نہ ہی کبھی ڈسکس ہوا تھا. تو میں چپ کر گیا. تو میرے والد صاحب نے فوراً کہا کہ یہ آپ کے حکم کا منتظر ہے، جو آپ کہیں گے بن جائے گا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میرا خیال ہے دعا باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا، تو کیوں نہ ذرا صدیقی صاحب سے نہ سنی جائے. بالکل ضرور. جی صدیقی صاحب کیا کلام سنائیں گے آج؟ میرا خیال ہے آپ کا شکر علی صاحب کا کلام ہے، ذرا وہ نظریں جمائے روزے پہ دیدار کے لیے، نظریں جمائے روزے پہ دیدار کے لیے، نظریں کے اظہار کے لیے، ہم بھی کھڑے عشق کے اظہار کے لیے. اور دونوں جہاں کی
दोनों जहां की नेमतें हैं आपके लिए, दुनिया बनाई अल्लाह ने सरकार के लिए, दुनिया बनाई अल्लाह ने सरकार के लिए। और डॉक्टर साहब शेर देखिएगा कि लिखने लगा हूँ लेके कलम, कलम गर कबूल हो, लिखने लगा लेके कलम, कलम गर कबूल हो, अल्फाज चुन के मिदहते सरकार के लिए, अल्फाज चुन के मिदहते सरकार के लिए, शौकत के दिल की धड़कने उनका ही नाम ले, शौकत के दिल की धड़कने उनका ही नाम ले, क्योंकि रब ने बनाया दिल उन्हीं के प्यार के लिए, नजरें जमा रोज़े पे दीदार के लिए, हम भी खड़े हैं इश्क के इज़हार के लिए। अल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब सदीकी साहब, बहुत खूब। बेहतरीन तरीके से इन्होंने पढ़ा। अच्छा हाफिज़ साहब, मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे कि इकबाल ने हमेशा जितनी भी हमारी नौजवान नस्ल है, या ज़ाहिर बात है वो तब भी नौजवान नस्ल को एक बहुत ज़्यादा ना मेन पॉइंट पे रखते थे, उनके बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं। इवन शाहीन का और मतलब नौजवानों को उन्होंने क्या क्या अलकाबात इस्तेमाल किए। तो आजकल के नौजवान या जो इकबाल ने ख्वाब देखा था नौजवानों को लेकर, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जी, आपने जो सवाल पूछा इसका, उसमें शाहीन जो लफ्ज़ है, शाहीन की सिफ़ात के हवाले से नौजवान को याद रखा उन्होंने, और हमेशा नौजवानों को तशबीह दी कि उसके अंदर जो सिफ़ात होती हैं वो शाहीन वाली होती हैं। मसलन शाहीन जो है वो एक ऐसा परिंदा है कि जब तमाम परिंदे घोंसलों में छुप जाते हैं तो शाहीन जो है वो बादलों के ऊपर प्रवास शुरू कर देता है। उसका जो विजन है वो बहुत बुलंद है, वो हार नहीं मानता, वो किसी का मुर्दार नहीं खाता, वो एक गैरतमंद परिंदा है। और अगर आप ये देखिए कि ये बड़ी दिलचस्प बात मैं अपने सामईन को और देखने वालों को बताऊं कि जब कौवा होता है ना, जो नेगेटिविटी जिस तरह हम मुआशरे इसको इस तरह समझ लीजिए, कौवा कई बार ऐसा होता है कि शाहीन के ऊपर सवार हो जाता है। अब वो नेगेटिविटी का जवाब नेगेटिविटी से नहीं देता, वो अपनी परवाज़ को मज़ीद बुलंद कर देता है। एक ऐसा वक्त आता है कि जहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल कौवे की बर्दाश्त से बाहर हो जाता है और उसको नीचे उतरना पड़ता है, क्योंकि एक शाहीन की परवाज़ बहुत ऊँची है। वो बार बार ज़ख्म खाकर बार बार उठता है, पलटना झपटना, झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं कि शाही बनाता नहीं आशियाना। तो इकबाल ने नौजवान को ये बताया कि एक नौजवान ये नहीं कह सकता कि मेरे तब्दील करने से क्या तब्दीली आएगी, मेरे बदलने से क्या तब्दीली आएगी। मुआशरा हमेशा अफराद से बनता है, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। तो नौजवान को जो इकबाल मैसेज देना चाहते थे वो यही थे कि आपका कंट्रीब्यूशन एक मुआशरे में सबसे ज़्यादा अहम है। उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि नौजवान जो होता है उसके पास 3 अदवार होते हैं। उसके पास सीखने के लिए माजी भी होता है, उसके पास अमल के लिए हाल भी होता है, और उसके पास ताबनाक और रोशन बनाने के लिए मुस्तकबिल भी होता है। तो किसी भी मुआशरे का सबसे अहम सतून जो है वो नौजवान होते हैं। आपने बात की आज के नौजवान के हवाले से, तो आज के नौजवान आप ये देखिए
دنیا میں نمبر 1 پاکستان کی یوتھ ہے. کس حوالے سے؟ کہ آبادی کے تناسب کے حساب سے 68% تقریباً 68% جو آبادی ہے وہ نوجوان اور جوان لوگوں پہ مشتمل ہے. دنیا میں کہیں نہیں ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی ملک کی آبادی کا تناسب 25 سے 30% جوانوں پر نوجوانوں پر مشتمل ہو تو اس ملک کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا. تو کیا یہ سوچنے کا مقام نہیں ہے کہ ہم 2 گنا اور 3 گنا کے قریب موجود ہیں؟ اس لیے آپ وجہ ڈسکرائب کریں کیوں ترقی نہیں ہو رہی؟ کیا مجھے یہ لگتا وہ ہے- شہین نہیں ہے جس کو دیکھیے، اقبال نے تشبیہ دی تھی؟ مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر بہت بڑا فلا ہے. کانسیپٹس، نظریات وہ بہت کمزور ہیں. آپ خود بتائیے ڈاکٹر صاحب، ماشاء اللہ آپ بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں، آپ بھی دعا اسی معاشرے میں ہیں، آپ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارے بہت سارے لوگوں کو تو یہ بھی معلوم نہیں کہ 21 اپریل کو ہوا کیا تھا، 9 نومبر کو کیا ہوا تھا، قائد کا یوم پیدائش یا پاکستان کے حوالے سے جو دن ہیں. بہت سارے لوگ، ہم اکثر یہ فنی ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں جہاں پر لوگوں سے پوچھا جاتا تھا جو ہے وہ قرارداد لاہور اچھا، کیا. آپ تو طریقوں کی بات کر رہے ہیں. مجھے ابھی یاد ہے کہ میٹرک کے اندر ایک کویسچن آیا تھا کہ قائد اعظم اور فاطمہ جہاں کا رشتہ کیا تھا. جی سب کو پتہ بہن بھائی ہیں، اور موسٹ لوگوں نے لیٹک کیا تھا میاں بیوی. ایسا ہی ہے. ایسی اس کی وجہ یہ ہے کہ مطالعے کا فرق ہے نا. ہمارے انسٹیٹیوٹس نے بھی اقبال کو پڑھانا بند کر دیا. ہمارے اداروں، آپ دیکھیے، پہلے اگر ہم اپنی بات کروں، ہمیں ایک تو الحمدللہ گھر کا ماحول بھی بہت ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. تو اقبال کا فلسفہ جو ہے وہ پڑھنے کا موقع ملا. اسکول کالج بزم ادب ہوتی تھی. بزم ادب کے اندر بہت سارے ہمیں بتایا جاتا تھا کہ اقبال کا کلام کیا، اس کی تشریح کرتے تھے اساتذہ. آج آپ مجھے بتائیے، جتنے اسکول اور کالج، وہ کمپٹیشن کا دور آ چکا نا، تعلیم کاروبار بن چکا. اس وجہ سے اقبال کو محدود کر دیا ہے ہم نے صرف وہ بلبل کی کہانیوں تک اور بچوں تک. ایک ایسا شخص، ایک ایسا عہد، ایک ایسا غیر معمولی وجود کہ جو ایک وقت میں 2 ملکوں کے قومی شاعر ہیں، پاکستان کے بھی اور ایران کے بھی. اور چونکہ ایران کے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کلام کے اندر تاثیر کیا ہے اور اس کلام میں کہا کیا گیا ہے، تو ایران میں کلام اقبال جوتا اتار کے سنا جاتا ہے. وہاں پر اگر پتہ لگ جائے، جس طرح ابھی سہیل ظفر صاحب نے جاوید اقبال صاحب کا ذکر فرمایا، تو جاوید صاحب یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ وہ اور جو پوتا اقبال صاحب ہیں، جس طرح ولید اقبال صاحب یا منیب اقبال صاحب، یہ کبھی ایران جائیں تو ان کی ہائر اتھارٹی ان کے استقبال کے لیے آتے ہیں، اور وہ لوگ بادب کھڑے ہوتے ہیں کہ اقبال کے خاندان سے ہیں. دنیا آج اقبال کی پرسنالٹی کے اوپر PhDs کر رہی ہے. PhD کر رہے ہیں لوگ کہ یار یہ کون سا شخص تھا، یہ کون سا برین تھا. دنیا کے ممالک میں، جرمنی میں چلے جائیں، وہاں پر اقبال پارک موجود ہے. یہاں پر ہم نے اقبال پارک جو بنا رکھا ہے، ہم کہتے ہیں کہ شاید بہت محدود لوگ ہیں جن کو اقبال کے ویژن کا پتہ. پوری دنیا میں آپ جا کے دیکھیے تو صحیح لوگ ان کے بارے میں پڑھ کیا رہے ہیں. ایسے لیڈر صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. میں کہوں گا شاید ہزاروں سال بعد کو ایسا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی رہی. تو بات یہی ہے کہ اقبال ایک ہی تھے. جی آپ دیکھیے، دلچسپ بات اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار وہ تو ان کی تو داڑھی بھی نہیں تھی، علامہ کہلاتے ہیں، ان کے نام کے ساتھ علامہ لگتا ہے. میں یہاں پر کوٹ کروں گا حضرت کرما والا شریف رحمۃ اللہ علیہ. ان کی شریعت کے اوپر کافی زیادہ سختی تھی ان کے ہاں، اور جو پہلی صف ہے اس پر بغیر بارش، جو داڑھی کے بغیر افراد پہلی صف میں نماز نہیں پڑھتے تھے، کیونکہ وہ بہت زیادہ سختی فرمایا کرتے تھے. وہ جمعے کا خطبہ فرما رہے ہیں اور اقبال سامنے سے داخل ہوئے. وہ جمعہ کا خطبہ چھوڑ کر گئے، جا کے ان کو ریسیو کیا، اپنے پاس لائے اور ان کی اجازت سے اپنا خطبہ مکمل کیا. تو جب بعد میں ان کے مریدین نے ان سے پوچھا کہ حضرت یہ آج ہم نے ایک عجیب منظر دیکھا، ایک بغیر داڑھی کے شخص آیا اور آپ اپنا خطبہ چھوڑ کر چلے گئے. تو انہوں نے کہا یہ اقبال ہے، اس کی داڑھی نظر نہیں آتی. تو اقبال کس مقام پر فائز تھے کہ آپ کو ایک بڑا دلچسپ واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک شخص، یہی آپ کے جہاں پر آپ کا اسٹوڈیو ہے، آپ تو بڑے قریب ہیں، بالکل اقبال منزل ہے آپ کے پاس. یہاں ایک شخص آیا، دروازہ کھٹکھٹایا اور اقبال نے دروازہ کھولا. وہ شخص رو پڑا. آپ کو محسوس ہوا کہ شاید کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی مدد کرنی چاہیے. اس نے کہا نہیں جناب، میں ایک سید زادہ ہوں، میں کشمیر میں نے خواب دیکھا تھا، میں وہاں سے آیا ہوں. خواب میں نے ایسے دیکھا کہ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور بہت سارے انبیاء کرام اور بہت بڑے صالحین کی ایک بہت بڑی مجلس ہے اور نماز کا ذکر ہو، نماز کا وقت ہے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا انتظار فرما رہے ہیں. اس کے بعد ایک چہرہ آیا اور جماعت کھڑی ہوئی. میں نے لوگوں سے ذکر کیا کہ اقبال نام کا کوئی بندہ ہے، تو مجھے کسی نے کہا کہ لاہور جاؤ، اقبال لاہوری ایک شخص ہے. میں آپ کو ڈھونڈتا ہوں یہاں آیا، اور خدا کی عزت کی قسم یہ چہرہ داخل ہوا تو جماعت کھڑی ہوئی تھی. تو اقبال کس منصب پر فائز ہیں یہ عام آدمی کو سمجھ نہیں آتی. بہت اچھی بات ہے، بہت خوب، آپ نے بہت اچھے طریقے سے ایلیبوریٹ کیا ہے. اچھا سر، میرا ایک کویسچن ہے. ایک کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا خواب ایک اقبال نے دیکھا تھا اور ایک آج کا پاکستان ہے، کیا فرق ہے اس میں؟ اچھا، ایک تو میں حافظ صاحب کی بات میں اضافہ کرتا جاؤں. اقبال کی خوش قسمتی ہے یا
नाउज़ु बिल्लाह शायद बदकिस्मती कि हम में से किसी ने भी इकबाल को नहीं पढ़ा, लेकिन मान लिया है कि वो बहुत बहुत बड़े शायर हैं और हमारे कौमी शायर भी। सर ये उनकी बदकिस्मती नहीं है, ये हमारी बदकिस्मती है। मतलब नहीं, उनके साथ भी कि जो उनकी कोशिशें थी वो तो हम तक पहुंची नहीं। अच्छा, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि इकबाल की शायरी का 70% कलाम जो है फ़ारसी में, 30% के करीब जो है वो उर्दू में है, और हमारे यहाँ अब फ़ारसी पढ़ना और देखना और समझना और सुनना जो है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। लिहाजा हमने तो इकबाल को पढ़ा ही नहीं है। मैं अक्सर बच्चों से पूछता हूँ भाई कोई एक बच्चा मुझे इकबाल की सारी किताबों के नाम बता दे, 1000 रुपया मुझसे ले। आज तक मेरा 1000 रुपया मेरी जेब में है। हो सकता है आप थोड़ी कीमत बढ़ाएं तो आपको लोग बता भी दें। मैं 10,000 भी कह दूँ फिर भी नहीं पता हूँ। उसकी वजह ये है, बच्चा क्यों याद करेगा, सिलेबस में नहीं आनी, घर वालों में नहीं पूछना, कहीं इसकी डिमांड भी नहीं है। तो जब हम किसी चीज़ को इंटरेस्ट पैदा कराना हो ना, तो फिर हम उसको सिलेबस में शामिल कर देते हैं। अच्छा, जहाँ तक आपका सवाल है कि जी ये सच है, ये इंतज़ार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरज़ू लेकर चले थे यार की मिल जाएगी कहीं ना कहीं, ये नहीं है कम से कम। और मैं हकीकतन आपको कह रहा हूँ कि अगर अलामा साहब को पता होता कि ये इस तरह का पाकिस्तान बनेगा, जैसे मजाक में किसी ने कह रखे ना कि कायद-ए-आज़म से किसी ने कहा जाके कि ये आपने पाकिस्तान बनाया, ये देखिए इसमें ये है वो है, उन्होंने कहा गलती होगी, आइंदा नहीं बनाएंगे। ये सच है, हमारे अकाबरीन ने जो सोच रखा था ना वो तो नहीं हुआ। अच्छा, अब नहीं हुआ तो उसका मतलब ये नहीं है कि खेल ही ख़त्म कर दें इसको, बस नहीं हुआ तो तोड़ दें, नहीं, इसकी सलाह करनी, और उसके लिए मुझे अपना किरदार अदा करना है, आपको अपना किरदार अदा करना है। और ये ज़हन में रखिएगा, वो किरदार जिसने भी अदा करना है, चाहे मैं होऊंगा, चाहे आप होंगे, चाहे कोई भी होगा, उसके फिर सारे इकट्ठे होकर एक दफ़ा हथी पड़ जाएंगे, उसको छोड़ेंगे। यही प्रॉब्लम है ना, हम अपनी एक तो पर्सनैलिटीज़ को फरामोश करते जा रहे हैं। जो बेसिक आपके ना बुनियादें जो थी वो यही लोग थे, अक्सर लोगों को पता ही नहीं है। वैसे भी हाफिज़ साहब ने बड़ी प्यारी बात की है कि हमारे स्कूल्स एंड जितनी भी हमारे इंस्टीट्यूट है वहाँ पे बाकी हमें पढ़ाना ही छोड़। अच्छा, कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे इस्लामियत तक भी नहीं अभी पढ़ा रहे हैं, वो दीन छोड़े क्या करने पढ़ के रहने देते, तो इकबाल तो फिर कहाँ इन्होंने पढ़ाना है। तो जी नाज़रीन, ये जो गुफ्तगू का सिलसिला चलता रहेगा क्योंकि बड़ा प्यारा टॉपिक है जो हम हाफिज़ उस्मान साहब के साथ डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आते हैं वापस, देखते रहिएगा प्रोग्राम अदाए रमज़ान। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अदाए रमज़ान। ब्रेक पे जाने से पहले हमारा जो गुफ्तगू का सिलसिला था वो अल्लामा इकबाल के बारे में हम बात कर रहे थे, और अपने टॉपिक को उसी तरफ वापस लेकर चलेंगे। लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि हम एक कलाम को, एक नात को प्रोग्राम में शामिल कर लें, फिर इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से शुरू करेंगे। जी जनाब, एक जो भी कलाम आप हमें सुनाना चाहें। जी जी, वो अशार हैं जो ना सुने जाते हैं ना पढ़े जाते हैं, मैं यहाँ पे पेश कर रहा हूँ। बादे रहमत सनक सनक जाए, वादिए जान महक महक जाए, सनक जाए, और जब छिड़े बात नुत्क़े हज़रत की, जब छिड़े बात नुत्क़े हज़रत की, गुंचाए चटक चटक जाए, वादिए जान महक महक जाए, और देखिए के नामे
کا ہو لبوں سے ادا نام پاک کا ہو لبوں سے ادا شہد گویا ٹپک جائے وادی جان مہک جائے کون وہ فرد ہے کہ جس کے لیے کون وہ فرد ہے کہ جس کے لیے دل فطرت دھڑک جائے دل فطرت دھڑک جائے مطلع کائنات پر تائب مطلع کائنات پر تائب نور کس کا جھلک جائے وادی جان مہک جائے باد رحمت سنک جائے حافظ صاحب ابھی کیونکہ بریک پہ جانے سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی اقبال کے حوالے سے، تو ایک دفعہ قائد اعظم کیا کہتے ہیں نا امید ہو کے چلے گئے تھے یا کیا پرابلم تھی وہ چلے گئے تھے، پھر اقبال نے خطوط لکھے تھے، وہ کیا واقعہ تھا؟ دیکھیں جی 1931 میں محمد علی جناح جب یہاں سے خفا ہو کر گئے، نا امید ہو کر گئے، 1935 میں جب لوٹے تو وہ قائد اعظم بن چکے تھے۔ اس میں دو چیزیں موجود ہیں، ایک تو آپ روحانی پہلو کو سمجھ لیجیے اور دوسرا بھی اقبال کے خطوط کی تھوڑی سی میں بات کرتا ہوں۔ جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کی براہ راست جو ملاقات ہے، یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں اور اس کا حوالہ بھی موجود ہے کہ ایک کتاب ہے قائد اعظم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کتاب کے اندر اس کا حوالہ موجود ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ قائد خود فرما رہے ہیں کہ میں جب رات کو سو رہا تھا فلیٹ پہ تو میرا بیڈ ہلا، مجھے محسوس ہوا کہ کوئی ارتھ کوئک ہے، میں سو گیا، پھر دوبارہ بیڈ ہلا، کوئی برا خواب دیکھا، جب تیسری دفعہ بیڈ ہلا تو جناح صاحب اٹھ کے کہنا کہ ہو از دیئر، تو آواز آیا ایم یور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو بجلی کسی تیزی کے ساتھ اٹھے اور کہنے لگے مائی لارڈ، تو سرکار نے فرمایا کہ مسٹر جناح یو آر ارجنٹلی ریکوائرڈ بائی دا مسلمز آف دا سب کانٹیننٹ ٹو Mr. Jinnah, you are urgently required by the Muslims of the subcontinent to lead this movement, so go back to India and lead this freedom movement. تو آپ نے فرمایا کہ میں صرف اتنا کہہ سکا اوکے مائی لارڈ، یہ تو ہے روحانی پہلو کہ ان کو معلوم ہو چکا تھا پاکستان بن چکا تھا، لیکن جو سب سے اہم بات اس میں جب اقبال کے خطوط کے حوالے سے تو 8 خطوط ہیں جو انہوں نے قائد کو لکھے تھے، اس میں ایک شعر بڑا امپورٹنٹ تھا۔ آپ نے چونکہ جانتے تھے کہ قائد جو ہیں وہ خفا ہو کے گئے ہیں، تھوڑے سے نا امید ہو کے گئے ہیں اس قوم سے، تو آپ نے اس میں شعر لکھا تھا کہ نا امید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی۔ اب وہ سمجھانا یہ چاہ رہے تھے کہ یا آپ ہم سے نا امید نہ ہو، پریشان نہ ہو، آپ ایک دفعہ پلٹ آئیے، یہ سست ضرور ہیں، کاہل ضرور ہیں، لیکن غلامی کو پسند نہیں کرتے، آپ جو کہیں گے ہم آپ کے پیچھے لبیک کہیں گے، ہم چل پڑیں گے۔ یہ قوم مسلمان جو ہے نا وہ غلام بن کے نہیں رہ سکتا، یہ ایک صفت ہم مسلمانوں کی ہے الحمدللہ۔ تو وہ یہی سمجھانا چاہ رہے تھے اس شعر کے اندر، جس نے اوبویسلی قائد اعظم کے دل پر اثر بھی کیا، اور ون آف دی ریزنز یہ شعر بھی ہے ان کے واپس آنے کی
تو اس میں یہی تھا کہ ان کو یقین دلایا گیا ان خطوط کے ذریعے کہ آپ واپس پلٹ آئیے اور مسلمانوں کی جو اس موومنٹ ہے اس کو لیڈ کیجیے، کیونکہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے، اور جب آپ آئیں گے اور آپ جب لیڈر کے طور پر آگے چلیں گے تو یہ قوم آپ کے پیچھے چل پڑے گی. جس طرح ہم دوسرے مصرے میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ سست اور کاہل ضرور ہو سکتے ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی. ان کو معلوم ہے کہ آزادی کی ویلیو کیا ہے، کیونکہ ہم تسلط میں تھے انگریزوں کے، لہٰذا آپ تشریف لے آئیے اور ہم آپ کی جو آواز ہے اس کے اوپر لبیک بھی کہیں گے اور انشاءاللہ آگے چلیں گے. اور اس کا پھر جب واپس تشریف لاتے ہیں تو آپ کے سامنے پوری تحریک چلتی ہے اور الحمدللہ اس میں پاکستان جو ہے وہ ہمارا وجود میں آتا ہے. الحمدللہ. سہیل صاحب، علامہ اقبال نے کافی زیادہ مطلب کتابیں لکھی ہیں شاعری کی، اور وہ خود ایک کہتے ہیں نا کہ شاعر مشرق تھے، تو ان کا اپنا پسندیدہ شعر کون سا تھا؟ ایسے تو کسی بھی شاعر کو اپنی ساری شاعری بڑی اچھی لگتی، لیکن بہت سارے جو اقبال پر تحقیق کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے اسی شعر کو بیان کیا ہے کہ جو وہ اقبال اکثر گنگنایا کرتے تھے، اور جب ان کو کوئی پوچھتا تھا کہ جی آپ کا پسندیدہ ترین شعر کون سا ہے تو وہ اکثر یہی پڑھا کرتے تھے. کبھی اے حقیقت منتظر نظر علی باسم نیاز کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. سبحان اللہ. اور یہ چونکہ آقا سے منسوب بھی ہے اور رب تعالیٰ سے بھی ہے، دو حقیقتیں اس کائنات بات یاد آتی یہاں پر. ایک دفعہ یہودی نے علامہ اقبال سے مطلب رب ہونے کی دلیل مانگی تھی کہ رب ہے تو اس کی دلیل کیا ہے. مطلب اقبال نے وہاں پہ کیا فرمایا تھا یا انہوں نے کس طرح اس کو دلیل پہ، میں چاہتی ہوں کہ اگر آپ ہمیں شارٹ کر کے اس کو بیان کر دیں. جی اقبال چونکہ بہت عرصہ یورپ میں رہے تو یورپ میں اس طبقے کا آنا جانا جو ہے وہ بڑا آزادانہ تھا، اب بھی ہے. تو اقبال سے کچھ یہودیوں کے جو علماء تھے، ان کے جو ٹیچر تھے، وہ ملے اور کہا کہ آپ رب کیوں مانتے ہیں، آپ ثبوت کیا ہے؟ تو اقبال نے کہا یار میں اگر چاند کا کہوں تو تم ہو سکتا ہے بڑے اعتراض کرو، میں اگر کہوں سورج کا رب ہے تو اس لیے ہم مانتے ہیں. نہیں، اس کا ایک ہی جواب ہے کہ ہمارا ایک نبی تھا، وہ آپ لوگوں کے درمیان میں رہا اور آپ لوگوں کی کتابوں نے لکھا کہ جو کہتا ہے سچ کہتا ہے. اس نے ہمیں بتایا ایک ہے، ہم نے ایک مان لیا، اور پھر وہ ایک دن جا کے دیکھ کے بھی آیا. پہلے صرف اس نے ہمیں بتایا، پھر اس نے کہا کہ میں دیکھ آیا ہوں. سبحان اللہ. ہمیں اس کے بعد نہ کسی ثبوت کی ضرورت ہے نہ کسی دلیل کی ضرورت. جو انہوں نے فرما دیا یہ تو شکر ہے انہوں نے ایک کہا، اگر وہ زیادہ بھی کہہ دیتے تو جتنے وہ کہتے ہیں ہم اتنے کیا بات ہے. اچھا حافظ صاحب، کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا، صرف آخری میرا چھوٹا سا جو ہے سوال ہے کہ آج کے جو نوجوان ہیں ان کو کون سی آپ بک ریکمینڈ کریں گے اقبال کے حوالے سے اسپیشلی؟ اقبال کی کتب کو پڑھ لیں، اور اقبال کا اگر مشکل اردو لگتی ہے تو اس میں بہت ساری تشریح موجود ہے اقبال کے کلام کے، اور جو اقبال کا فلسفہ اور پیغام ہے اس کو سمجھ لیجئے. وہ ہے خودداری. اقبال جو ہے وہ آپ کے اندر جو خودی پیدا کرنا چاہتے ہیں، جو خودداری پیدا کرنا چاہتے ہیں، جو قومی غیرت پیدا کرنا چاہتے ہیں. اردو میں بک اقبال کے کلام کے میں بتا رہا ہوں. تو اس کے اوپر جب آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ اقبال آپ کو جو ایک غیرت مند مسلمان بنانا چاہتے ہیں، عزت دار مسلمان بنانے کی طرف آپ کا رجوع کروانا چاہتے ہیں، اس طرف توجہ کی ضرورت ہے. اور تمام نوجوانوں کو چاہیے کہ گاہے بگاہے کلام اقبال سے مستفید ہوتے رہا کریں. ان کی شخصیت کے اندر بھی اس کی جھلک نظر آنا شروع ہو جائے گی اور آپ کی شخصیت نکھر کے سامنے آ جائے گی. بہترین. اب اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. میں حافظ عثمان صاحب آپ کا شکریہ ادا کروں گی، آپ آئے اتنا آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا تھا، اور سر آپ کا بھی بے حد شکر گزار ہوں میں. آپ کے لیے تو ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات ہوتی ہے کہ آپ جیسے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے ناظرین کے پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے، یا میرا خیال ہے ہم پروگرام کو ختم کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ان کی نعت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، تاکہ ہمارا جو ہے نا وہ آج کا پروگرام کا جو کہ جان ہے وہ بنے رہے. بالکل. تو اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ دعا خان کو اجازت دیجیے اور ڈاکٹر میر کو بھی اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے شہادت مولانا علیہ السلام کے اوپر، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اسی پر بات ہوگی. تب تک کے لیے دیکھتے رہیے گا پروگرام ادائے رمضان. خدا حافظ. جی سر، جو کلام آپ عشق علی ہے، پیار علی ہے، دل ہے علی، دلدار علی ہے، عشق علی ہے، پیار علی ہے،
دل ہے علی دلدار علی ہے عشق علی ہے پیار علی ہے اور احمد ہے اعتبار خدا کا احمد ہے اعتبار خدا کا احمد کا اعتبار علی ہے دل ہے علی دلدار علی ہے عشق علی ہے پیار علی ہے اور کس کے نکاح میں تو زہرا کو 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 رب نے کہا حقدار علی ہے رب نے کہا حقدار علی ہے اور باطل کے حاکم وہ تلوار علی ہے حاکم وہ تلوار علی ہے دل ہے